Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we will start the remaining part of our lecture. In the previous lecture, in the previous part, we discussed the different examples on water distribution systems, that how we supply the drinking water to a community on the basis of estimated population of that community. Now when we supply the water to any community, they use that water and convert them into a wastewater. Also the wastewater is also increased by a very large volume of water that may occur from the rainfall, which is called the storm water. जिस तरह आपको पता है कि जो हमारे पास वेस्ट वाटर है, तो उस वेस्ट वाटर से उसके साथ जो है वो स्टॉर्म वाटर भी ऐड होता है, उसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं एज अ वेस्ट वाटर. सो जो रेनफॉल है, तो रेनफॉल जब भी ग्राउंड के सरफेस पे जो है वो अकर होती है, तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे डिपेंड करता है. जो रेनफॉल है, एज अ पोर्शन विल बी लॉस्ट बाय एवापोरेशन. कुछ पोर्शन जो रेनफॉल का है वो एवापोरेशन की वजह से वो लॉस हो जाता है या बाय इनफिल्ट्रेट हो जाता है. कुछ पोर्शन जो है वो इनफिल्ट्रेट हो जाता है. कुछ जो है वो इंटरसेप्टेड हो जाता है. इंटरसेप्टेड मींस कि जो बारिश होती है तो कुछ हिस्सा the part of rainfall that falls on the leaves of trees and green vegetations. तो जब वो उस ग्रीन लीव्स पे पड़ता है, तो जो रेनफॉल, तो ये जो है वो ग्राउंड के मतलब पहुँचते पहुँचते वापस जो है वो एवापोरेट हो जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्रीन लीव्स. इसको हम कहते हैं, इस फिनोमेना को हम इंटरसेप्शन कहते हैं. द पोर्शन विल बी हेल्ड इन डिप्रेशन एंड अ पोर्शन विल फ्लो ओवरलैंड. तो कुछ जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है, कुछ जो है वो ओवरलैंड, जिसको हम रन ऑफ कहते हैं, उस फॉर्म में जो है ये शो हो जाता है. तो उस रन अप को जो है वो हम कहते हैं. सिमिलरली उसको हम वेस्ट वाटर ऑफ स्टॉर्म जो है वो उसको हम कहते हैं. Storm sewers should be designed to carry the maximum rain runoff produced from a certain designed drainage area. ये एक मतलब इस तरह है कि किसी भी सीवर को जब हम डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन वो हम डिज़ाइन करते हैं फॉर स्टॉर्म सीवर, तो उसको हम मैक्सिमम रेन जो है वो हम मतलब उस मैक्सिमम रेनफॉल जब होती है, तो उस मैक्सिमम रेनफॉल के लिए हम स्टॉर्म वाटर जो है वो डिज़ाइन करेंगे. देन द पीक रेट ऑफ रन अप डिपेंड अपॉन. तो ये पीक फैक्टर जो है, ये पीक रन ऑफ रेनफॉल जो है वो हम किस तरह मालूम करेंगे. तो वो रन ऑफ जो है वो जो पीक रन अप जब जनरेट होता है, तो एक्चुअली जब रेनफॉल की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, तो इट मींस दैट द रन ऑफ कैलकुलेशन विल बी आल्सो हाई. तो जो ये रन ऑफ पीक रन अप है, वो डिपेंड करता है द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन पे, कि प्रेसिपिटेशन कौन सा प्रेसिपिटेशन है. देन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल. ये भी है कि जब रेनफॉल मतलब इंटेंसिटी उसकी बहुत कम है, इट मींस कि जो बहुत स्लोली बारिश जो है वो बहुत स्लोली हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि रेनफॉल डायरेक्टली रन ऑफ पे कन्वर्ट नहीं होगा. जब इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि रेनफॉल जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होगा, विद इन नो टाइम जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होगा टू रन ऑफ.
اس طرح ڈسٹریبیوشن آف رین فال کہ جو ڈسٹریبیوشن آف رین فال ہے وہ کس طرح ہے. دین دی ڈائریکشن آف پریویلنگ اسٹارم, دین دی کلائمیٹ کنڈیشن وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ. دین دی ٹائپ اینڈ سائز آف دی کیچمنٹ ایریا کہ کون سا جو ہے وہ ٹائپ آف کیچمنٹ ہے. دین کیچمنٹ آف ایریا جو ہے اس کا سائز کتنا ہے, جتنا زیادہ سائز ہوگا اتنا رن آف والیوم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. اس طرح اگر ٹائپ ہے جو مطلب سلوپی ایریا ہے تو اس میں رن آف جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوگی. دین آلسو ڈپینڈ آن دی کریکٹرسٹک آف سائل. اگر سائل اس طرح ہے کہ اس میں ایبزارپشن کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رن آف جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. سملرلی دی سرفیس آف دی ڈرینیج ایریا اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کس طرح ہم میتھڈز ٹو ڈٹرمن دی پیک رن آف. پیک رن اپ ہم کس طرح معلوم کریں گے. یہ بات ہو رہی ہے کہ جو اسٹارم واٹر جو اسٹارم سیور آپ ڈیزائن کریں گے تو وہ اسٹارم سیور جو ہے وہ ہم پیک رن اپ کے لیے ڈیزائن کریں گے. تو پہلے تو یہ ہے کہ پیک رن اپ ڈپینڈ کس چیزوں پہ کرتا ہے. دین کس طرح ہم پیک رن اپ جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے. تو اس کے لیے مختلف میتھڈز ہے. ایک امپیریکل فارمولا ہے. دی نیکسٹ ون از دی رین فال رن اپ کوریلیشن اسٹڈی. دی تھرڈ ون از دی انلیٹ میتھڈ. دی فورتھ ون از دی ڈیجیٹل کمپیوٹر ماڈلز. مختلف ماڈلز ہر کسی نے بنائے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں رین فال رن اپ کیلکولیشن. رین فال رن اپ کیلکولیشن ماڈل جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کیچمنٹ کے لیے جتنا اس ایک کیچمنٹ میں جتنا بارش ہوتا ہے تو اس بارش کے لیے اس ایک ماڈل ہم نے بنایا ہوا ہوتا ہے کمپیوٹر میں کسی بھی سافٹ ویئر کی مدد سے. تو اس رین فال کو ہم ڈائریکٹلی کنورٹ کر لیتے ہیں اسی جس سے جو ہے وہ رن آف جنریٹ ہوتا ہے اس رن آف میں ہم کنورٹ کر لیتے ہیں. تو پھر اس کی کراس ویلیڈیشن بھی ہم کرتے ہیں. اس طرح ہائیڈروگراف میتھڈ ہے. اس طرح ریشنل میتھڈ ہے. تو جو ریشنل میتھڈ ہے وہ تو بالکل ایزی ایک فارمولا ہے Q = CIA جس میں Q جو ہے وہ میٹر کیوب پر آر ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈسچارج کہ کتنا رین فال جو ہے وہ کنورٹ ہوا ہے کس ڈسچارج میں. ڈسچارج کو سمپلی دی رن آف دیٹ جنریٹ فرام دی رین فال. اگر دین آئی ایز دی رین فال انٹینسٹی وہ ہے. دین ایریا آف دی ایریا مینز دا ڈرینیج ایریا اینڈ سی از دی رن آف کویفیشنٹ وچ از ڈپینڈ اپان دی material used. Fraction of the rain that appears as a runoff. جو رن آف کویفیشنٹ ہے وہ اصل میں یہاں پہ سی جو پریویس کویشچنز ایگزامپلس تھے اس میں سی جو ہے وہ ٹائپ آف مٹیریل ہے. یہاں پہ بھی وہی سیم سی ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا ڈفرینس یہ ہے کہ یہاں پہ دی ٹائپ آف مٹیریل آن دی سرفیس آف دی گراؤنڈ. سپوز اگر ہمارے پاس گراؤنڈ سرفیس ہے وہ پیوڈ ہے تو وہاں پہ سی کی ویلیو جو ہے وہ ایک ہوگی. اگر ہمارے پاس دی سرفیس آف گراؤنڈ جو ہے وہ نیچرل سرفیس ہے نیچرل سوائل ہے تو اس کے لیے الگ ہوگی سی کی ویلیو. So the C relates the combined effect of infiltration, evaporation and subsurface storage at increase as the rainfall continues to depend on the characteristic of drainage area, slope, moisture, soil type, ground cover, etc. جو C کی ویلیو ہمارے پاس impervious surface کے لیے ہے. impervious surface means کہ جس سے جو ہے وہ انفلٹریشن جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی امپرویس لیئر سے. تو وہاں پہ سی کی ویلیو ہم کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اسٹارم کی جو ڈیوریشن ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہو تو وہاں پہ ہم تو اگر آپ کے پاس اسٹارم کی مطلب جو ڈیوریشن ہے رین فال کی جو ڈیوریشن اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو C is equal to 0.175 T to the power 1/3 اور C is equal to T divided by 8 plus T. تو اس سے ہم C کی ویلیو امپرویس لیئر کے لیے کسی بھی امپرویس لیئر کے لیے ہم جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پرویس سرفیس ہے تو پرویس سرفیس کے لیے C کی ایک جو فارمولا ہے وہ 0.3 T divided by 20 plus T یہ ایک فارمولا ہے. دین کسی بھی پورے ایریا کے لیے ہم سی کی ویلیو جو ہے وہ کس طرح معلوم کریں گے.
تو اس کو ہم کہتے ہیں سی افیکٹو. سپوز ہمارے پاس ایک ایریا ہے، وہاں پہ پیورڈ سرفیس بھی ہے، وہاں پہ نیچرل سائل بھی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ اسٹریٹس بھی ہے، مختلف ایریاز ہے، وہاں پہ پارکنگ لاٹس بھی ہے، وہاں پہ اسکولز یا بلڈنگز بھی ہے. تو ہر ایک کی سی کی ویلیو ڈفرینٹ ہوگی. تو اس پورے ایریا کے لیے ہم ایک ہی سی ویلیو جو فائنڈ کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں سی افیکٹو. تو اس ایک سی کی ویلیو ہم کس طرح معلوم کریں گے؟ تو وہ ہم اس طرح معلوم کریں گے. سپوز ایک پوری ایریا میں پیورڈ سرفیس ہے یا روڈز ہے، تو اس کے لیے سی کی ویلیو سپوز 0.9 ہے، تو C1 اس کی جگہ ہم 0.9 لکھیں گے. N2 A ڈیوائڈ بائی ٹوٹل ایریا. A1 مینس کہ اس پوری ایریا میں روڈ جو ہے وہ اس کا ایریا کتنا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں A1، اور ڈیوائڈ بائی ایریا ٹوٹل. ایریا ٹوٹل مینس کہ پورے ایریا آپ کا کتنا بنتا ہے. یہ سیم اسی طرح ہم جو ہے وہ سی افیکٹو معلوم کریں گے. اور جو سی ڈائریکٹلی اویلیبل ہے مختلف سرفیسز کے لیے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رن آف کویفیشنٹ فار ویریس سرفیسز. جو واٹر ٹائٹ روفس ہے اس کے لیے سی کی ویلیو جو ہے وہ 0.7 to 0.95 ہے. اس طرح اسپالٹ سیمنٹ اسٹریٹ ہے، اس کے لیے 0.85 to 0.9 ہے. یہ ہر ایک جو ہے وہ سروس آپ کو گیون ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ سی کی ویلیو بھی گیون ہے. اس طرح اس پہ ایک ایگزامپل بھی ہے کہ ڈیٹرمن دی رن آف کویفیشنٹ فار این ایریا آف 0.2 کلومیٹر اسکوائر آف وچ 3000 میٹر اسکوائر از کورڈ بائی اے بلڈنگ، 5000 میٹر اسکوائر بائی پیورڈ ڈرائیو وے اینڈ واک، اینڈ 2000 میٹر اسکوائر بائی پورٹلینڈ سیمنٹ اسٹریٹ. دی ریمیننگ ایریا از فلیٹ ہیویلی سائل کورڈ بائی گراس. سپوز ہمارے پاس ایک ایریا ہے، اس میں جو ہے وہ روپس جو ہے وہ 3000 ہے، پیورڈ ڈرائیو وے جو ہے وہ 5000 ہے، سیمنٹ اسٹریٹ جو ہے وہ 2000 ہے، لان جو ہے وہ سپوز 190,000 ہے. تو اس کی سی کی ویلیو جو ہے وہ ہم کسی بھی ٹیبل سے وہ لے سکتے ہیں. اسی جو یہ ٹیبل گیون ہے، روپ کے لیے 0.7 to 0.95 ہے، پیورڈ سرفیس کے لیے 0.75 سے لے کر 0.85 تک ہے. اس طرح سیمنٹ اسٹریٹ جو ہے وہ 0.8 سے 0.95 تک ہے، اور سملرلی لان جو ہے وہ 0.13 سے لے کر 0.17 تک ہے. تو ان ساروں کے لیے ہم سی افیکٹو معلوم کریں گے. وہ ہمارے پاس بنتا ہے 0.16 to 0.21. وہی سیم فارمولہ سے C is equal to CI into AI ڈیوائڈ بائی A ٹوٹل، وہی فارمولہ ہم یوز کریں گے. تو اس سے ہمارے پاس C کی ویلیو بنتی ہے 0.16 to 0.21. تو جب آپ کے پاس C کی ویلیو آ گئی ہے تو یہ C کی ویلیو آپ ملٹیپلائی کریں رین فال انٹینسٹی کے ساتھ اور ایریا کے ساتھ، تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے کیوں ٹوٹل ڈسچارج دیٹ آر جنریٹڈ ڈیو ٹو دی رین فال ایکٹیویٹی. اب دوسرا جو میتھڈ ہے اس کو رین فال انٹینسٹی ڈیوریشن فریکوینسی ریلیشن شپ، اس کو ہم سمپلی کہتے ہیں IDF curve. IDF curve means the intensity duration frequency curve. اور یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ انٹینسٹی کسے کہتے ہیں. دی ایوریج اماؤنٹ آف رین فالنگ پر یونٹ ٹائم. کہ سپوز ہمارے پاس جب رین فال تو ویسے بھی ہوتی ہے، رین فال کو ہم میئر کرتے ہیں ملی میٹر میں یا انچز میں یا سینٹی میٹر میں. تو جب رین فال ود رسپیکٹ ٹو ٹائم ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹینسٹی. سپوز پر منٹ میں جو ہے کتنا ملی میٹر بارش جو ہے وہ ہوا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹینسٹی. ڈیوریشن جو ہے دی ٹائم انٹرول دی رین فال ود اے گیون انٹینسٹی. وہ ڈیوریشن مطلب اس انٹینسٹی کا ڈیوریشن کتنا ہوگا. جو سپوز 5 ملی میٹر پر منٹ جو ہے وہ انٹینسٹی ہو رہی ہے، رین فال انٹینسٹی ہے وہ 5 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ڈیوریشن ہم معلوم اسی انٹینسٹی کے لیے جو ڈیوریشن ہم معلوم کریں گے منٹس میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیوریشن. اس طرح فریکوینسی کا مطلب یہ ہے کہ اسی ڈیوریشن اور انٹینسٹی کا رین فال جو ہے وہ کب آئے گا، اس کی ڈیوریشن اس کی فریکوینسی کیا ہوگی، ریکرنس انٹرول اس کی کیا ہوگی، ریٹرن پیریڈ اس کا کیا ہوگا. ریٹرن پیریڈ مطلب وہ کب دوبارہ وہ کب ایکسپیکٹڈ ہے. سو دی ایوریج پیریڈ ان ایئر بٹوین رین فال آف اے گیون انٹینسٹی فار گیون ڈیوریشن. تو ہمارے پاس ڈیوریشن آف رین فال ہے،
یہ گراف آپ دیکھ سکتے ہیں. سمپلی آپ اس کو زوم کر لیں تو یہ گراف آپ اس کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک گراف ہے اور یہ گراف جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئی ڈی ایف کرو. یہ آئی ڈی ایف کروز ہے. یہ ڈیوریشن آف رین فال ہے، یہ منٹس میں ہے. دین انٹینسٹی ملی میٹر پر آور میں ہے. جو انٹینسٹی ہے وہ ملی میٹر پر آور میں ہے اور یہ ویلیوز جو ہے وہ گیون ہے. اور یہ مختلف کروز بنائے ہیں اور یہ کرو جو ہے یہ 5 ایئر فریکوینسی کے لیے ہے. This curve is the middle one is for 10-year frequency and the top is for 25-year frequency. تو suppose آپ یہ جو suppose with the duration of a storm with the duration of 30 minutes, the maximum average intensity anticipated once every 5 years is about 15 millimeter per hour. The maximum average intensity anticipated every 10 years is 26 millimeter per hour. Suppose آپ کے پاس ڈیوریشن جو ہے وہ 30 منٹ ہے. 30 منٹ جو ہے وہ رین فال ہو رہی ہے. The maximum average intensity anticipated every 5 years is, تو آپ نے فریکوینسی جو ہے وہ 5 ایئر والا لیا ہے تو اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی. سپوز 5 ایئر کے بعد اگر آپ کو یہی ڈیوریشن والا بارش جو ہے وہ چاہیے تو اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی. تو یہ آپ دیکھ سمپلی آپ یہاں سے ڈیوریشن جو ہے وہ ہمارے پاس 30 منٹ ہے. آپ سمپلی جائیں اور 5 ایئر پہ کلک کریں تو ہمارے پاس یہاں بنتا ہے انٹینسٹی وہ ہے 15 ملی میٹر پر آور. اگر وہی 30 ڈیوریشن ہو لیکن فریکوینسی کرو جو ہے وہ 10 ہو، مطلب 10 ایئر فریکوینسی کرو ہے، تو وہاں پہ آپ کو ویلیو دے گا 26. تو یہ آپ دیکھ لیں جتنا ڈیوریشن جتنا آپ کا فریکوینسی جو ہے فریکوینسی ایئر زیادہ ہو رہا ہے، جتنا گیپ زیادہ ہو رہا ہے تو اس کی ویلیو بھی انکریز ہوتی جاتی ہے. سملرلی فار 25 ایئر فریکوینسی فار دس ڈیوریشن دی ویلیو از 48 ملی میٹر پر آور. تو اس کو ہم کہتے ہیں آئی ڈی ایف کرو. Then the next slide, general observation: the shorter the duration, the greater the intensity. جتنا ڈیوریشن جو ہے وہ شارٹر ہوگا انٹینسٹی آپ کی زیادہ ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے؟ جتنا ڈیوریشن شارٹر ہوگا، سپوز آپ کا ڈیوریشن جو ہے وہ 10 ہے، 30 کی بجائے 10 ہے، تو 10 اگر آپ یہاں پہ کلک کر لیں تو یہاں پہ انٹینسٹی جو ہے وہ زیادہ ہوگی بنسبت 30 کے. 30 پہ ڈیوریشن جو ہے وہ 15 آ رہا ہے سپوز، اور 10 پہ آپ ڈیوریشن دیکھ لیں تو سپوز یہاں پہ جب آپ 10 پہ کلک کریں گے سپوز، یا 15 پہ اگر دیکھ لیں، 15 مطلب ڈیوریشن 15 پہ اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس ویلیو جو ہے وہ 15 سے اباؤ آ رہی ہے. انٹینسٹی ویلیو جو ہے وہ 15 سے اباؤ آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈیوریشن کم ہوگا تو انٹینسٹی آپ کا زیادہ ہوگا. دی ہائر انٹینسٹی اسٹارم ول ہیو لوور فریکوینسی. اس کا کیا مطلب ہے؟ دی ہائر انٹینسٹی اسٹارم ول ہیو لوور فریکوینسی. اگر آپ کا انٹینسٹی جو ہے اسٹارم انٹینسٹی جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس کی فریکوینسی بھی پھر کم ہوگی. یہ آپ دیکھ لیں، یہ انٹینسٹی زیادہ ہوگی آپ کی تو فریکوینسی وہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں فریکوینسی مطلب جو 5 ایئر فریکوینسی ہے وہ نزدیک ہے اس لائن کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فریکوینسی زیادہ ہوگی، یہ جو انٹینسٹی زیادہ ہوگی تو اس کی فریکوینسی کم ہوگی. یہاں آپ دیکھ لیں یہاں پر فریکوینسی جو ہے وہ یہ زیادہ ہے لیکن یہ اس انٹینسٹی لائن سے جو ہے وہ بہت دور ہے. سملرلی فریکوینسی وہ جو ریٹرن پیریڈ ہے اٹ اسٹیبلش دی فریکوینسی ود وچ دی سیور سسٹم ول بی اوور لوڈڈ آن این ایوریج. اور یہ فریکوینسی ہم معلوم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ فیوچر پروڈکشن کے لیے، تاکہ ہمیں پتہ ہو
کہ جو ہمارا جو ہم نے جو سیور بنایا ہے وہ کتنا اوور لوڈ ہوگا after 5 year, after 10 year, or after 25 year. So the frequency chosen as a matter of economics. تو یہ ہم اس طرح بھی نہیں کریں گے کہ سپوز ہم 25 ایئر فریکوینسی والا ویلیو جو ہے وہ یوز کریں تو یہ اٹ از ول بی ٹو ایکسپینسو ٹو ڈیزائن اے سیور ٹو کیری لارجسٹ فلو وچ کوڈ ایور اکر. ہم اس طرح نہیں کرتے. سپوز ہمارے پاس جو پریویس فلڈز آتے ہیں، سپوز سوات ریور پہ مختلف فلڈز آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، کیونکہ جون جولائی کے مہینے میں اگست اور سپٹمبر کی مہینہ تک یہ جو سنو فال ہے وہ میلٹ ہوتا جاتا ہے، تو اس سے دی اسٹیج آف دی سوات ریور بیکم انکریزز. دا مین وائل جب وہاں پہ بارش ہوتی ہے تو اس بارش کا جو سارا پانی ہے وہ جب سوات ریور میں آتا ہے تو وہاں پہ فلڈ جو ہے وہ اکر ہوتا ہے. لیکن 2010 فلڈ سب کو یاد ہوگا کہ وہ ایک ان یوزول فلڈ تھا. اس کی جو کیلکولیشن تھی وہ بہت زیادہ تھی، اس کی سٹیج جو ہے وہ بہت زیادہ تھا. تو ہم اس طرح نہیں کریں گے کہ کسی بھی ان یوزول جو فلڈ ہو یا جو ان یوزول ویلیو ہے اس کے لیے ہم ڈیزائن کریں. وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ اکنامیکل ہو جائے گا، ایکسپینسو ہو جائے گا. بٹ flood damage to properties should be avoided when possible. اس طرح جو 5 year flood ہے is used for residential building. The 10 year frequency جو ہے وہ use ہوتا ہے for business area, and a 15 year frequency is used for high value districts. یہ جب 15 year کی جو ویلیو ہے اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے یہ ویلیو ہم مطلب ہائی ڈسٹرکٹس کے لیے یوز کریں گے. ڈیوریشن، دین دی ڈیوریشن اس کو کہتے ہیں ٹائم آف کنسنٹریشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ دا ٹائم ریکوائرڈ فار دا میکسیمم رن آف ٹو ڈیولپ، یا دا ٹائم ریکوائرڈ بائی اے واٹر ٹو ریچ دی آؤٹ لیٹ آف اور سیور فرام دی موسٹ ریموٹ پوائنٹ آف دی ڈرینیج ایریا. سپوز ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے تو وہاں سے آپ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو جب سمپلی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس بارش کا جو پانی ہے وہ رن اپ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ایک آؤٹ لیٹ جو ہے وہاں تک، سپوز ایک کلیکٹنگ سیور ہے وہاں تک جو ہے وہ پانی آتا ہے. تو جب وہ پانی سیور میں بہنا فلوئنگ شروع ہو جاتی ہے اس کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں دی ٹائم آف کنسنٹریشن. اس ٹائم تک ہم کہتے ہیں ٹائم آف کنسنٹریشن. اٹ از دی رین فال ڈیوریشن. اب دی رین فال ڈیوریشن از لیس دین دی ٹائم آف کنسنٹریشن، سو دی رن آف ول ناٹ بی میکسیمم ایز دی انٹائر ایریا ول ناٹ کنٹریبیوٹ ٹو رن آف. یہ اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہمارے پاس رین فال انٹینسٹی، رین فال ڈیوریشن دی ٹائم آف کنسنٹریشن سے کم ہو، مطلب رین ڈیوریشن جو ہے وہ کم ہو، ٹائم کنسنٹریشن زیادہ ہو، مطلب کوئی بھی پانی جو ہے وہ کسی بھی ایک پوائنٹ کو کافی دیر تک پہنچتا ہے، مطلب ٹائم بہت زیادہ لیتا ہے. اس کا سمپل مطلب یہ ہے. سو دی رن آف ول ناٹ بی میکسیمم. اگر ٹائم بہت زیادہ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ جو بارش کا جو زیادہ حصہ ہے وہ انفلٹریٹ ہوتا جاتا ہے اور وہ رن آف ڈائریکٹ رن آف پہ جو ہے وہ کنورٹ نہیں ہوتا، ایز دی انٹائر ایریا ول ناٹ کنٹریبیوٹ ٹو رن آف. اب دی رین فال ڈیوریشن از گریٹر دین دی ٹائم آف کنسنٹریشن، سو دی رن آف ول ناٹ بی میکسیمم ایز دی رین فال انٹینسٹی ریڈیوس ود انکریز ان اٹس ڈیوریشن. جب آپ کا جو رین فال ڈیوریشن ہے وہ بہت زیادہ ہو ٹائم آف کنسنٹریشن سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوریشن بہت زیادہ ہے، جو ٹائم آف کنسنٹریشن ہے اس سے یہ رین فال ڈیوریشن بہت زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ رین فال جو ہے وہ اکر ہو رہا ہے لیکن وہ اتنا سلو ہے کہ وہ ٹائم آف کنسنٹریشن تک، وہ جو ایک آؤٹ لیٹ ہے وہاں تک بہت مطلب دیر تک جو ہے وہ اس ایک پوائنٹ تک آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رین فال رن آف جو ہے وہ میکسیمم نہیں ہوگا اس کا.
The maximum runoff will be obtained for the rain having a duration equal to the time of concentration. लेकिन जब time of concentration is equal to the duration तो उसको हम कहते हैं the maximum runoff will be generated. After the TC is determined, the intensity can be obtained from the intensity, duration, frequency. उससे हम जो है ये intensity मालूम कर सकते हैं जो हमने मालूम की है. So किसी भी एरिया का हम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन वो किस तरह मालूम करते हैं. सो TC is the flow time from the most remote point in the drainage area to the point in question is equal to the overland flow time, inlet flow time plus the channel flow time. ये आप देख सकते हैं सिंपल यहाँ पे. If the point of interest is A, that is to find the flow in pipe AB, then the time का concentration is 5 minutes. ये यहाँ पे given है. जब आपका point of interest A है, यहाँ तक आपने पानी जो है वो जमा करना है, तो इस पूरे एरिया का जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है वो 5 मिनट है, यहाँ पे गिवन है. एट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज बी, जब आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है तो देन दी TC वो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज 5 मिनट प्रीवियस. पिछला जो 5 मिनट था ये, और ये पानी ए से लेकर बी तक आना है, इसको बी तक आना है. तो बी तक इसका लेंथ जो है वो आपको मालूम होना चाहिए इस सीवर का. और देन इसमें जो वेलोसिटी है, इसमें जो द फ्लो ऑफ वाटर है वो आपको मालूम होना चाहिए. तो इससे हम मीटर पर सेकंड जो है वो हम मालूम कर सकते हैं. सिंपली आप स्पीड का अगर वो आपके पास अवेलेबल है इक्वेशन, तो स्पीड इज़ इक्वल टू लेंथ पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. तो डिस्टेंस L है और टाइम जो है वो हम मालूम करेंगे क्योंकि हमारे पास स्पीड अवेलेबल होगा. तो स्पीड पे जब लेंथ को जब हम स्पीड पर डिवाइड करेंगे तो ये हमें देता है टाइम. उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, और वो बनता है 8 मिनट. which one is the maximum select the total select the time of concentration. अगर हमारे पास टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ये जो गिवन है प्लस द लेंथ डिवाइड बाय द स्पीड, तो इससे जो वैल्यू आती है वो या यहाँ पे गिवन है 8 मिनट, तो इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो ही आपने सेलेक्ट करना होगा. फॉर द हाई डेंसिटी एरिया विच with closely spaced street inlet is time of concentration is equal to 5 to 10 minutes. For highly density area is 10 to 20 minute, and the area with widely spaced street is 20 to 30 minute. तो इसके लिए आपने ये ग्राफ जो है वो ये यूज़ करना होगा. इस ग्राफ में डिस्टर्बेंस ऑफ द फ्लो है, ये आप देख सकते हैं, इसको हम फ्लो कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ द करेक्टर ऑफ ग्राउंड. ये कौन सा ग्राउंड है, पेव्ड है, बेड सॉइल है, पुअर ग्रास है, सरफेस एवरेज ग्रास सरफेस है, डेंस ग्रास है, क्या है, उसकी सी की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं. देन ये सपोज़ हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लो है वो 60 है, और एरिया आपका जो है वो सपोज़ पुअर ग्रास सरफेस है. यहाँ पे सी की वैल्यू आपको गिवन है 0.28, और जब आप 0.28 पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दी परसेंट स्लोप वो भी गिवन होगा, और उससे आप सिंपल डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं द इनलेट कंसंट्रेशन ऑफ टाइम TC जिसको हम कहते हैं. ये एक एग्जांपल है. द सीवर ड्रेन अ सिंगल फैमिली रेजिडेंशियल एरिया विच इज़ 10,000 meter square where the C is equal to 0.35. The distance from the most remote point is 60 meter over ordinary grass with a slope of 4%. Determine the design flow. हमारे पास जो फिगर है वो गिवन है, ये एक फिगर है, ये आप यहाँ से यहाँ पे भी क्लिक कर सकते. From the IDF curve at T is equal to 15 minute for the return period of 10 years, I is equal to 156 millimeter per hour. So इससे आप सिंपली Q is equal to CA फार्मूला से ये मालूम कर सकते हैं डिस्चार्ज. सिमिलरली ये प्रॉब्लम है, ये भी आप देख सकते हैं. देन द सीवर मटेरियल, ये मुख्तलिफ मटेरियल है.
یہ ایک مینی کی ایکویشن ہے، اس میں میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے اتنا زیادہ، یہ اس پہ ایک پرابلم ہے اس کے، یہ آپ کو یہ گراف میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ ایک اسمال کیوں ہے، ایک کیپٹل کیوں ہے، ایک اسمال ڈی ہے، ایک کیپٹل ڈی ہے، ایک اسمال وی ہے، ایک کیپٹل وی ہے. یہ میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دیتا ہوں، اس پہ سمپل آپ نے یہ کور کرنا ہوگا یہاں سے. یہ ایگزامپل جو ہے یہ سلائیڈ نمبر 86 سے لے کر سلائیڈ نمبر 90 تک یہ آپ نے کور کرنا ہوگا ایک اسائنمنٹ میں. اور میرے خیال میں اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو ڈائریکٹلی مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں، میں انشاءاللہ اس کو میں اچھی طرح ایکسپلین کر لوں گا انشاءاللہ.